नमस्कार। ये कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी है और मैं सबा नूरी बेहतरीन कहानियों की सीरीज में आज सुना रही हूँ हिंदी के लेखक कृष्ण चंद्र की कहानी पानी का दरख्त। जहाँ हमारा गांव है, इसके दोनों तरफ पहाड़ों के रूखे सूखे सिंगलाखी सिलसिले हैं। मशरकी पहाड़ों का सिलसिला बिल्कुल बेरेशो बरूदत है। इसके अंदर नमक की कानें हैं। मगरिबी पहाड़ी सिलसिले के चेहरे पर जड़, बहीकड़, अमलतास और कीकर के दरख्त उगे हुए हैं। इसकी चट्टानें स्याह हैं, लेकिन इन स्याह चट्टानों के अंदर मीठे पानी के दो बड़े कीमती चश्मे हैं और उन दो पहाड़ी सिलसिलों के बीच में एक छोटी सी तलहटी पर हमारा गांव आबाद है। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने गांव के आसमान को तपे हुए पाया है। यहाँ की ज़मीन को हाँपते हुए देखा है और गांव वालों के मेहनत करने वाले हाथों और चेहरों पर एक ऐसी तरसी हुई भूरी चमक देखी है जो सदियों की नाआसूदा प्यास से पैदा होती है। हमारे गांव के मकान और आसपास की ज़मीन बिल्कुल भूरी और खुश्क नज़र आती है। ज़मीन में बाजरे की जो फसल होती है, इसका रंग भी भूरा बल्कि स्याही माइल होता है। यही हाल हमारे गांव के किसानों और उनके कपड़ों का है। सिर्फ हमारे गांव की औरतों का रंग सुनहरी है, क्योंकि वो चश्मे से पानी लाती हैं। बचपन से ही मेरी यादें पानी की यादें हैं। पानी का दर्द और इसका तबस्सुम, उसका मिलना और खो जाना। ये सिना उसके फिराक की तमहीद और उसके विसाल की ताखीर से गुदा हुआ है। मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटा सा था, दादी अम्मा के साथ गांव की तलहटी के नीचे बहती हुई रवेल नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए जाया करता था। दादी अम्मा कपड़े धोती थीं, मैं उन्हें सुखाने के लिए नदी के किनारे चमकती हुई भूरी रेत पर डाल दिया करता था। नदी में पानी बहुत कम था। ये बड़ी दुबली पतली नदी थी, छरीरी और आहिस्ता खिराम, जैसे हमारे सरदार पेंदा खां की लड़की बानो। मुझे इस नदी के साथ खेलने में इतना ही लुत्फ आता था जितना बानों के साथ खेलने में। दोनों की मुस्कुराहट मीठी थी और मिठास की कदर वही लोग जानते हैं जो मेरी तरह नमक की कान में काम करते हैं। मुझे याद है, हमारी रवेल नदी साल में सिर्फ 6 महीने बहती थी। 6 महीने के लिए सूख जाती। जब चीत का महीना जाने लगता तो नदी सूखना शुरू हो जाती और जब बैसाख खत्म होने लगता तो बिल्कुल सूख जाती। और फिर उसकी तह पर कहीं कहीं छोटे छोटे नीले पत्थर रह जाते या नरम नरम कीचड़, जिसमें चलने से यूं मालूम होता था जैसे रेशम के दुबैज गलीचे पर घूम रहे हों। चंद दिनों में ही नदी का कीचड़ भी सूख जाता और इसके चेहरे पर बारीक दुर्जों और झुर्रियों का जाल फैल जाता। किसी मेहनती किसान के चेहरे की तरह उसके होठों पर खुश्क पपड़ियां जम जाती हैं और ऐसा मालूम होता जैसे उसकी गर्म गुदाज रेत ने साल हा साल से पानी की एक बूंद नहीं चखी। मुझे याद है, पहली बार जब मैंने नदी को इस तरह सूखते हुए पाया था तो बेकल, बेचैन और परेशान हो गया था और रात सो भी ना सका था। इस रात दादी अम्मा मुझे बहुत देर तक गोद में लेकर अजीब अजीब कहानियां सुनाती रहीं और सारी रात दादी अम्मा की गोद में लेटे लेटे मुझे रवेल नदी की बहुत सी प्यारी बातें याद आने लगीं। उसका हौले हौले पत्थरों से ठुमकते हुए चलना
اور پتھروں کے درمیان سے اس کا ذرا تیز ہونا اور کترا کر چلنا، جیسے کبھی کبھی بانو غصے میں گلی کے موڑ پر تیزی سے نکل جاتی ہے، اور جہاں دو پتھر ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہوئے تھے وہاں میں اور بانو باجرے کی ڈنڈیوں کی بنی ہوئی پنچکی لٹکا دیتے تھے اور گیلا آٹا پساتے تھے۔ پنچکی ندی کی آہستہ خرامی کے باوجود کیسے تیز تیز چکر لگا کر گھومتی تھی، اور اب یہ ندی سوکھ گئی۔ ان سب باتوں کو یاد کر کے میں نے دادی اماں سے پوچھا، دادی اماں یہ ہماری ندی کہاں چلی گئی؟ زمین کے اندر چھپ گئی۔ کیوں؟ سورج کے ڈر سے۔ کیوں؟ یہ سورج سے کیوں ڈرتی ہے؟ سورج تو بہت اچھا ہے۔ سورج ایک نہیں بیٹا، دو سورج ہے۔ ایک تو سردیوں کا، وہ بہت اچھا ہے اور مہربان ہوتا ہے۔ دوسرا سورج گرمیوں کا ہے، یہ بڑا چمکیلا اور غصے والا ہوتا ہے، اور یہ دونوں باری باری ہر سال ہمارے گاؤں میں آتے ہیں۔ جب تک تو سردیوں کا سورج رہتا ہے ہماری ندی اس سے بہت خوش رہتی ہے، لیکن جب گرمیوں کا ظالم سورج آتا ہے تو ہماری ندی کے جسم سے اس کا لباس اتارنا شروع کرتا ہے۔ ہر روز کپڑے کی ایک تہہ اترتی چلی جاتی ہے، اور جب بیساکھی کا آخری دن آتا ہے تو ندی کے جسم پر پانی کی ایک پتلی سی چادر رہ جاتی ہے۔ اس رات کو ہماری ندی شرم کے مارے زمین پر چھپ جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے سردیوں کے سورج کا، جو اس کے لیے اگلے سال پانی کی نئی پوشاک لائے گا۔ میں نے آنکھ چپکتے ہوئے کہا، سچ مچ گرمیوں کا سورج تو بہت برا ہے۔ لو اب سو جاؤ بیٹا۔ مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے ایک اور سوال پوچھا، دادی یہ ہمارے نمک کے پہاڑ کا پانی کیوں کڑوا ہے؟ ہمارے گاؤں میں بچے پانی کے لیے بہت سوال کرتے تھے۔ پانی ان کے تخیل کو ہمیشہ اکساتا رہتا ہے۔ دوسرے گاؤں میں جہاں پانی بہت ہوتا ہے وہاں کے لڑکے شاید سونے کے زنجیریں ڈھونڈتے ہوں گے یا پرستان کا راستہ تلاش کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے گاؤں کے بچے ہوش سنبھالتے ہی پانی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور تلہٹی پر اور پہاڑی پر اور دور دور تک پانی کو ڈھونڈنے کا کھیل کھیلتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے بچپن میں پانی کو ڈھونڈا تھا، اور نمک کے پہاڑ پر پانی کے 2-3 نئے چشمے دریافت کیے تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے میں نے کتنے چاو اور خوشی سے پانی کا پہلا چشمہ ڈھونڈا تھا، کس طرح کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے چٹانوں کے درمیان سے جھجکتے ہوئے پانی کو اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کا سہارا دے کر باہر بلایا تھا، اور جب میں پہلی بار اسے اوک میں لیا تو پانی میرے ہاتھ میں یوں کانپ رہا تھا جیسے کوئی گرفتار چڑیا بچے کے ہاتھوں میں کانپتی ہے۔ پھر جب میں اسے اوک میں بھر کر اپنی زبان تک لے گیا تو مجھے یاد ہے میری کانپتی ہوئی خوشی کیسے تلخ بچھو میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پانی نے زبان پر جاتے ہی بچھو کی طرح ڈنک مارا، اور اس کے زہر نے میری روح کو کڑوا کر دیا۔ میں نے پانی تھوک دیا اور پھر کسی نئے چشمے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، لیکن نمک کے پہاڑ پر مجھے آج تک میٹھا چشمہ نہ ملا۔ اس لیے جب ندی سوکھنے لگی تو میٹھے چشمے کی یاد نے مجھے بے چین کر دیا، اور میں نے دادی اماں سے پوچھا، دادی ماں یہ نمک کے پہاڑ کا پانی کڑوا کیوں ہے؟ دادی اماں نے کہا، یہ تو ایک دوسری کہانی ہے، تو سناؤ۔ نہیں اب سو جاؤ۔ میں چیخا، نہیں سناؤ۔ اچھا بابا سناتی ہوں، مگر تم اب چیخو گے نہیں؟ نہیں۔ اور نہ بیچ بیچ میں ٹوکو گے؟ نہیں۔ اچھا تو سنو، یہ تم اس طرف نمک کی پہاڑی جو دیکھتے ہو، یہ پرانے زمانے میں ایک عورت تھی جو اس پہاڑ کی بیوی تھی جہاں آج کل میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ پھر ایک روز دیووں میں بڑی جنگ چڑی
اور یہ سامنے پہاڑ بھی جو اس عورت کا خاوند تھا جنگ میں بھرتی ہو گیا اور بیوی کو پیچھے چھوڑ گیا، اور یہ کہہ کر گیا کہ اس کے آنے تک کہیں نہ جائے، نہ کسی سے بات کرے، صرف اپنے گھر کا خیال کرے۔ اچھا ہاں، پھر کئی سال بعد بیوی اپنے خاوند کا انتظار کرتی رہی، کئی سال تک بیوی اپنے خاوند کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس کا خاوند جنگ سے نہ لوٹا۔ آخر ایک دن اس کے گھر میں ایک سفید دیو آیا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ عاشق کیا ہوتا ہے؟ دادی اماں رک گئیں، بولیں تو نے پھر ٹوکا؟ میں نے دل میں سوچا دادی اماں اگر خفا ہو گئیں تو باقی کہانی سننے کو نہیں ملے گی، اور کہانی اب دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، اس لیے چپکے سے سن لینا چاہیے، عاشق کا مطلب بعد میں پوچھ لیں گے۔ اس لیے میں نے جلدی سے سوچ کر دادی ماں سے کہا، اچھا دادی ماں آگے سناؤ، اب نہیں ٹوکیں گے۔ دادی امان رخائی سے اس طرح خفا ہو کے بولیں جیسے انہیں آگے کا کہانی کا آنے والا حصہ پسند نہیں ہے۔ کہنے لگیں، ہونا کیا تھا، مغربی پہاڑ کی بیوی بے وفا نکلی۔ جب اسے سفید دیو نے جھوٹ موٹ یقین دلا دیا کہ اس کا پہلا خاوند دیووں کی جنگ میں مارا گیا ہے، تو اس نے سفید دیو سے شادی کر لی۔ دیووں کی جنگ کیا ہوتی تھی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ تو نے پھر ٹوکا؟ دادی اماں بہت خفا ہو کے بولی، چلو اب آگے نہیں سناؤں گی۔ نہیں دادی اماں، میری اچھی دادی اماں، اچھا اب بالکل نہیں ٹوکوں گا، میں نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا۔ پھر ایک دن بہت سالوں کے بعد ایک بوڑھا دیو اس وادی میں آیا۔ یہ اسی عورت کا خاوند تھا، پہلا خاوند۔ جب اس نے اپنی بیوی کو سفید دیو کے ساتھ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے کلہاڑا لے کر سفید دیو اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ جب سے ان دونوں دیووں کو بڑے پیر کی بددعا ملی ہے اور یہ لوگ سل پتھر ہو گئے۔ سامنے والے پہاڑ کا پانی اس لیے میٹھا ہے کیونکہ اسے اپنی بیوی سے سچی محبت تھی۔ اس کے مقابل پہاڑ کا پانی کھارا ہے اور اس میں نمک ہے کیونکہ وہ عورت ہے جو اپنی بے وفائی پر ہر وقت روتی رہتی ہے، اور جب اس کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو نمک کے ڈلے بن جاتے ہیں جنہیں ہر روز تمہارا باپ پہاڑ کے اندر کھود کے نکالتا ہے۔ پھر کہانی ختم۔ کہانی ختم ہو گئی اور میں بھول گیا کہ میں نے سوال کیا تھا۔ مجھے کیا جواب ملا؟ میں نے کہانی سن لی، اطمینان کا سانس لیا اور پلک جھپکتے ہی سو گیا۔ سوتے سوتے میری آنکھوں کے سامنے نمک کی کان کا منظر آیا، جہاں میرے ابا کام کرتے تھے، جہاں جوان ہو کر مجھے کام کرنا پڑا، اور جہاں پہلی بار میں اپنی اماں کے ساتھ اپنے ابا کا کھانا لے کر گیا تھا۔ اوہ واہ، کتنی بڑی کان تھی وہ! چاروں طرف نمک کے پہاڑ، نمک کے ستون، نمک کے آئینے نمک کی دیواروں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک جگہ نمک کی آبی جھیل تھی جس کے چاروں طرف نیلگوں دیواریں تھیں، اور چھت بھی نمک کی تھی جس سے قطرہ قطرہ کر کے نمک کا پانی رستا تھا اور نیچے گر کر جھیل بن گیا تھا۔ اور یکایک مجھے خیال آیا، یہ اس عورت کے آنسو ہیں جس کو بڑے پیر کی بددعا سے نمک کا پہاڑ بن چکی ہے۔ میرے ابا اس جھیل کو دیکھ کر بولے، یہاں اس قدر پانی ہے پھر بھی پانی کہیں نہیں ملتا۔ دن بھر نمک کی کان میں کام کرتے کرتے سارے جسم پر نمک کی پتلی سی جھلی چڑھ جاتی ہے، جسے کھرچو تو نمک چورا چورا ہو کر گرنے لگتا ہے۔ اس وقت کس قدر وحشت ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہیں میٹھے پانی کی جھیل ہو اور آدمی اس میں غوطے لگاتا جائے۔ پانی 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 سارے گاؤں میں کہیں نہیں تھا،
پانی نمک کے پہاڑ پر بھی نہیں تھا۔ پانی تھا تو سامنے پہاڑ پر، جس کی محبت نے بے وفائی نہیں کی تھی، یا پھر پانی رویل ندی میں تھا۔ لیکن یہ ندی بھی 6 مہینے غائب رہتی تھی، اور پھر آخر ایک دن یہ بالکل غائب ہو گئی، اور آج تک اس کے نیلے پتھر اور سرخ ریت اور اس کے کنارے کنارے چلنے والی عورتوں کے نا امید قدم اس کی راہ تکتے ہیں۔ لیکن یہ میرے بچپن کی کہانی نہیں ہے، یہ میرے لڑکپن کی کہانی ہے، جب ہمارے گاؤں سے بہت دوران پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف سینکڑوں میل لمبی جاگیر کے مالک راجہ اکبر علی خان نے ہمارے دیہات والوں کی مرضی کے خلاف رویل ندی کا بہاؤ موڑ کر اپنی جاگیر کی طرف کر لیا، اور ہماری تلہٹی کو اور آس پاس کے بہت سارے علاقوں کو سوکھا، بنجر اور ویران کر دیا۔ اس وقت ندی کے کنارے ہمارا گاؤں اور اس وادی کے اور دوسرے بہت سے گاؤں والے پریشان ہو گئے۔ اس طرح ہمارے لیے رویل ندی مر گئی، اور اس کا پانی بھی مر گیا، اور ہمارے لیے ایک تلخ یاد چھوڑ گیا۔ مجھے یاد ہے اس وقت گاؤں والوں نے دوسرے گاؤں والوں سے مل کر سرکار سے اپنی کھوئی ہوئی ندی مانگی تھی، کیونکہ ندی تو گھر کی عورت کی طرح ہے، وہ گھر میں پانی دیتی ہے، کھیتوں میں کام کرتی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، جسم کو صاف رکھتی ہے۔ ندی کے گیت اس کے بچے ہیں، جنہیں وہ لوری دیتے ہوئے تھپکتے ہوئے مغرب کے جھولے کی طرف لے جاتی ہے۔ پانی کے بغیر ہمارا گاؤں بالکل ایسا ہے جیسے گھر عورت کے بغیر۔ گاؤں والوں کو بالکل ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے ان کے گھر سے ان کی لڑکی اغوا کر لی ہو۔ وہی غم، وہی غصہ، وہی تیور تھے، وہی مرنے مارنے کے انداز تھے۔ لیکن راجہ اکبر علی خان چکوال کے علاقے کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ حکومت کے افسروں کے ساتھ اس کا گہرا اثر و رسوخ تھا۔ نمک کی کان کا ٹھیکہ بھی اسی کے پاس تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گاؤں والوں کو ان کی ندی واپس نہ ملی، الٹا ہمارے بہت سے گاؤں والے جو نمک کی کان میں کام کرتے تھے باہر نکال دیے گئے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گاؤں کے اغوا شدہ پانی کو واپس بلانے کی جرت کی تھی۔ مجھے یاد ہے اس روز ابا کانپتے ہوئے گھر آئے تھے۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور بار بار اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتے، توبہ توبہ، کیسی غلطی ہوئی، وہ تو اللہ کا کام تھا کہ میں بچ گیا، ورنہ راجہ صاحب مجھے نکال دیتے۔ میں تو اب کبھی راجہ کے خلاف عرضی نہ دوں، چاہے وہ پانی کیا میری لڑکی ہی کیوں نہ اغوا کر کے لے جائیں۔ توبہ توبہ۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے گاؤں میں پانی کی عزت لڑکی کی طرح بیش قیمتی ہے۔ پانی جو زندگی دیتا ہے، پانی جو رگوں میں خون بھر کر دوڑتا ہے، پانی جو منہ دھونے کو نہیں ملتا، پانی جس کے نہ ہونے سے ہمارے کپڑے بھورے اور میلے رہتے ہیں، سر میں جوئیں، جسم پر پسینے کی دھاریاں، اور روح پر نمک جمع رہتا ہے۔ یہ پانی تو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اور لڑکی سے زیادہ حسین۔ اس کی قدر اور قیمت ہمارے گاؤں والوں سے پوچھیے، جن کی زندگی پانی کے لیے لڑتے جھگڑتے گزرتی ہے۔ ایک دفعہ سامنے کے پہاڑ کے میٹھے چشمے سے پانی لانے کے لیے سرور خان کی بیوی سیدہ اور ایوب خان کی بیوی انشا دونوں آپس میں لڑ پڑی تھیں۔ حالانکہ دونوں اتنی گہری سہیلیاں تھیں کہ ہر وقت اکٹھا رہتی، گھر بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے، چشمے پر بھی پانی اکٹھے ہی لینے جاتی تھیں، پہلے ایک پھر دوسری پانی بھرتی، باری باری وہ دونوں ایک دوسرے کا گھڑا اٹھا کے سر پر رکھتی اور پھر باتیں کرتے ہوئے واپس چل پڑتی۔ لیکن آج نہ جانے کیا ہوا، آج جانے دونوں کو کیا جلدی تھی۔ ایک کہتی پہلے پانی میں بھروں گی، دوسری کہنے لگی نہیں میں بھروں گی۔ شاید انہیں غصہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھا، شاید غصہ انہیں اس لیے تھا کہ یہاں میٹھے پانی کا ایک ہی چشمہ تھا، جہاں ندی کے سوکھ جانے کے بعد دور سے دوسرے لوگ پانی لینے کے لیے
آتے تھے۔ منہ اندھیرے ہی عورتیں گھڑا لے کے چل پڑتی۔ جب یہاں پہنچتی تو لمبی لائن پہلے سے موجود ہوتی، یا چشمے کے منہ سے ایک ایسی پتلی سی دھار کو نکلتے دیکھتی جو آدھے گھنٹے میں مشکل سے ایک گھڑا بھرتی تھی، اور 3 کوس کا آنا جانا قیامت سے کم نہ تھا۔ لڑائی کی وجہ کچھ بھی ہو، اصل لڑائی پانی کی تھی۔ دونوں عورتوں نے دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کے چہرے نوچ لیے، گھڑے توڑ دیے، کپڑے پھاڑ ڈالے، اور پھر روتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو گئیں۔ تب سیدہ نے سرور خاں کو بھڑکایا اور انشا نے ایوب خاں کو۔ دونوں خاوند غصے سے بےتاب ہو کے کلہاڑیاں لے کر باہر نکل پڑے، اور پیشتر اس کے کہ لوگ آ کے بیچ بچاؤ کریں، دونوں نے کلہاڑیوں سے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ شام ہوتے ہوتے دونوں ہمسایوں کا جنازہ نکل گیا۔ ہمارے گاؤں کے قبرستان کی بہت سی قبریں پانی نے بنائی ہیں۔ میرے لڑکپن کے زمانے میں جب 2 قتل ہوئے، اس وقت سامنے کے پہاڑ پر ایک ہی میٹھے پانی کا چشمہ تھا، لیکن بعد میں جب میں بڑا ہوا تو یہاں ایک اور چشمہ بھی نکل آیا۔ اس نئے چشمے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ہمارے پوٹھوہاروں میں سخت کال پڑا تھا، اور گرمی کی وجہ سے علاقے کے سارے ندی نالے اور کنویں سوکھ گئے تھے۔ صرف کہیں کہیں ان چشموں میں پانی رہ گیا تھا۔ ان دنوں ہمارے گھروں میں عورتیں رات کے 2 بجے ہی اٹھ کے چل دیتی، اور چشمے کے نیچے ہمیشہ گھڑوں کی ایک لمبی قطار، جس میں سے پیاس سے بلکتے ہوئے بچوں کی صدا آتی تھی۔ اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ نیکی اور خدائی سے منحرف ہو گئے، اور ان لوگوں میں سب سے برا کام جیلدار ملک خاں نے کیا۔ اس نے تھانے دار فضل علی سے مل کے اس چشمے پر پولیس کا پہرا لگا دیا، اور پھر تحصیلدار غلام نبی سے مل کے چشمے کے ارد گرد کی ساری زمین خرید کر راتوں رات اس پر 4 دیواری باندھ دی، اور 4 دیواری کے باہر تالا لگا دیا۔ اب اس چشمے سے کوئی آدمی بلا اجازت پانی نہ لے سکتا تھا، کیونکہ اب یہ چشمہ ذیلدار کی ملکیت تھا، اور اس نے چشمے سے پانی لے جانے والے گھوڑوں پر اپنا ٹیکس رکھ دیا۔ 1 گھڑے پر 1 آنا، 2 گھڑے پر 2 آنے۔ تب سارے گاؤں میں ظلم کے خلاف شور مچ گیا، لیکن پولیس سردار جیلدار ملک خاں کی حمایت میں تھی۔ قانون بھی اس کی طرف تھا، اور جدھر قانون تھا پانی بھی ادھر تھا۔ اس لیے گاؤں کے سارے جوان اور بڈھے اور بچے جمع ہو کے میرے ابا کے پاس آئے اور بولے، چچا خدا بخش، اب تم ہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلوا سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ میرے ابا نے حیران ہو کے سوال پوچھا۔ سفید ریش بڈھے حاکم خان نے کہا، یاد ہے یہ میٹھے پانی کا چشمہ؟ جواب جیلدار ملک خاں کا ہو گیا۔ یہ چشمہ بھی تم نے دریافت کیا تھا، کیا تم دوسرا چشمہ نہیں ڈھونڈ سکتے؟ آخر اس پہاڑ کے اندر اس کے سینے میں اور بھی تو کہیں میٹھا پانی ہوگا جو انسان کو آب حیات بخش سکتا ہے۔ خدا بخش تم ہم سب سے قابل ہو، اپنی عقل دوڑاؤ، ہم تمہارے ساتھ مرنے مارنے کو تیار ہیں۔ ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے، اور اب پانی چاہیے۔ میرا باپ چارپائی پر اکڑو بیٹھا تھا۔ اسی وقت اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا گاؤں اس کے ساتھ تھا۔ پہاڑی پر چڑھائی تھی اور تلاش پانی کی تھی۔ فرہاد کی کوہکنی سے پانی کی تلاش مشکل ہے، یہ بات مجھے اس روز معلوم ہوئی، کیونکہ پانی سامنے نہیں ہوتا، وہ تو ایک چھلاوے کی طرح پہاڑ کی سلوٹوں میں گم ہو جاتا ہے۔ پانی خانہ بدوش ہے، آج یہاں کل وہاں۔ پانی ایک پردیسی ہے جس کی محبت کا کوئی اعتبار نہیں۔ پانی کا وجود اس نازک خوشبو کی طرح ہے جو تیز دھوپ میں اڑ جاتی ہے۔ اس پوٹھوہار کے علاقے میں جہاں عورتیں باوفا اور باحیا ہیں، پانی بے وفا اور ہرجائی ہے۔ وہ کبھی کسی ایک کا ہو کے نہیں رہتا، وہ ہمیشہ یہاں سے وہاں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک گھومتا ہے، پاسپورٹ کے بغیر۔
ایسے ہر جائے کی تلاش کے لیے ایک تیشہ نہیں، ایک آئینہ چاہیے جس کے سامنے پہاڑ کا دل اس طرح ہو جیسے ایک کھلی کتاب۔ آخر میرے گاؤں والوں نے کچھ سمجھ کر میرے باپ کو اس کام کے لیے چنا تھا۔ اس روز ہم دن بھر اس بلند و بالا پہاڑ کی خاک چھانتے رہے۔ ہم نے کہاں کہاں اس پانی کو تلاش نہیں کیا۔ بیریوں کی گھنی جھاڑیوں میں، چٹانوں کی گہری درزوں میں، سیاہ ڈراونی کھوؤں میں، جنگلی جانوروں کے بھٹ میں۔ پانی کی تلاش میں ہم نے سارے پرانے چشمے کھدوائے، لیکن ان کا کھودنا ایسا ہی تھا جیسے آدمی زندگی کی تلاش میں قبریں کھود ڈالے۔ پانی کہیں نہیں ملا۔ ایک چور کی طرح اس نے جگہ جگہ اپنے چھوٹے سوراخ چھوڑے، لیکن آخر کو وہ ہمیشہ ہمیں جل دے کر کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ جانے فطرت کے کس کونے میں بیٹھا ہو، اپنے چاہنے والوں پر ہنس رہا تھا، لیکن گاؤں والوں نے آس نہیں چھوڑی۔ وہ سارا دن میرے ابا کے پیچھے پیچھے پانی کی کھوج کرتے رہے۔ آخر جب شام ہونے لگی تو میرے ابا نے پسینہ پوچھ کر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کے ادھر نظر دوڑائی جدھر سورج غروب ہو رہا تھا۔ یکایک انہیں غروب ہوتے ہوئے سورج کی روشنی میں چٹانوں کی ایک گہری درز میں فرن کا سبز نظر آیا، اور کہتے ہیں جہاں فرن کا سبز ہوتا ہے وہاں پانی ضرور ہوتا ہے۔ فرن پانی کا جھنڈا ہے، اور پانی ایک گھومنے والی قوم ہے۔ پانی جہاں جاتا ہے اپنا جھنڈا ساتھ لے جاتا ہے۔ ایک چیخ مار کر جلدی سے میرے ابا اس طرف لپکے جہاں فرن کا سبزہ اگا تھا۔ گاؤں والے ان کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ جلدی جلدی میرے ابا نے اپنے ناخنوں سے ہی زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ زمین جو اوپر سے سخت تھی نیچے سے نرم ہوتی گئی، گیلی ہوتی گئی۔ آخر میں زور سے پانی کی ایک دھار اوپر آئی اور سینکڑوں سوکھے ہوئے گلوں کو مسرت کی آواز نکلی، پانی پانی۔ ابا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اوک میں پانی بھرا۔ ساری نگاہیں ابا کے چہرے پر تھیں۔ سینکڑوں دل دھڑک رہے تھے، یا اللہ پانی میٹھا ہو، یا اللہ پانی میٹھا ہو، یا اللہ پانی میٹھا ہو۔ ابا نے پانی چکھا۔ پانی میٹھا ہے، ابا نے خوشی سے کہا۔ گاؤں والے زور سے چلائے، پانی میٹھا ہے۔ ساری وادی میں آوازیں گونج اٹھیں، میٹھا پانی مل گیا، پانی میٹھا ہے۔ ساری وادی میں ڈھول بجنے لگے، عورتیں گانے لگیں، جوان ناچنے لگے، بچے شور مچانے لگے۔ گاؤں والوں نے جلدی سے چشمے کو کھود کر اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اب چشمہ ان کے بیچ میں تھا اور وہ اس کے چاروں طرف تھے، اور وہ اسے مڑ مڑ کر اس طرح محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے جیسے ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ اس رات کوئی آدمی گاؤں میں واپس نہیں گیا۔ اس رات سارے گاؤں نے چشمے کے کنارے جشن منایا۔ اس رات تاروں کی گود میں بھوری بیریوں کے ساتھ سائے میں ماؤں نے چولہے سلگائے، بچوں کو تھپک تھپک کے سلایا۔ اس رات کنواریوں نے لہک لہک کر گیت گائے، ایسے گیت جو پانی کی طرح نرمل اور سندر تھے، جن میں جنگلی جھرنوں کا سا ہرن اور آبشاروں کی سی روانی تھی۔ اس رات ساری عورتیں خوشی سے بے قرار تھیں، سارے بیج تخلیق سے بے قرار ہو کر پھوٹ پڑے تھے، سارے بیج تخلیق سے بے قرار ہو کر پھوٹ پڑے تھے۔ ایسی رات ہمارے گاؤں میں کب آئی تھی؟ جب ابا خدا بخش نے پانی ڈھونڈ نکالا تھا۔ پانی جو انسان کے ہاتھوں کی محنت تھا، اس کے دل کی محبت تھا۔ آج پانی ہمارے یہاں اس طرح آیا تھا جیسے بارات ڈولی لے کر آتی ہے۔ وہ نیا چشمہ ہمارے درمیان آج اس طرح ہولے ہولے شرمیلے انداز میں چل رہا تھا جیسے نئی دلہن جھجک جھجک کر اجنبی آنگن میں پاؤں رکھتی ہے۔
اس طرح میرے ایک ہاتھ میں پانی تھا، دوسرے ہاتھ میں بانو کا ہاتھ تھا اور آسماں پر ستارے تھے۔ اس نئے چشمے کے ساتھ میری جوانی کی بہترین یادیں وابستہ ہیں۔ اس چشمے کے کنارے میں نے بانو سے محبت کی، بانو جس کا حسن پانی کی طرح نایاب تھا، جسے دیکھ کر ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ جانے اس زمین کی گود میں کتنے ہی میٹھے چشمے نہاں ہیں، کتنی حسین یادیں مزمد ہیں، موسم گرما کے کتنے ہی شوخ چمکتے ہوئے پھول، خزاؤں کے سنہری پتے، زمستہ کی پاکیزہ برف۔ بانو کی محبت بھی کتنی خاموش اور چپ چاپ تھی، زمین کے نیچے بہنے والے پانی کی طرح۔ وہ رات کے اندھیرے میں یا فجر سے بہت پہلے اس چشمے کے کنارے آتی تھی، جب یہاں اور کوئی نہ ہوتا میرے سوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر تبسم کی ضیا پھیل جاتی، جیسے اندھیرے میں سحر کا اجالا پھیلتا ہے۔ وہ گھڑے کو چشمے کی دھار کے نیچے رکھ دیتی، پانی گھڑے سے باتیں کرنے لگتا اور میں بانو سے۔ دھیرے دھیرے باتیں کرتے کرتے گھڑا بھر جاتا اور ہمارے دل خوشی سے معمور ہو جاتے، اور ہمارے جانے بغیر کہیں دور سے صبح یوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آتی، جیسے باد نسیم سنکترے کے پھول کی سی انگلیاں لیے سوئے ہوئے چہروں پر سے گزر جاتی ہے، اور ہم چونک کر اٹھ کھڑے ہوتے اور حیرت سے ادھر دیکھنے لگتے۔ پھر میں اس کا گھڑا اٹھا کر اس کے سر کے اوپر رکھی ہوئی سرخ پٹی پر رکھتا، اور وہ مسکرا کر پلٹ کر اور گھوم کر ڈھلوان پر سے گزر جاتی، اور میں اس کی طرف دیکھتا رہتا۔ اس وقت بھی دیکھتا جب دوسری عورتیں میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگتیں، اور مجھے وہ دن یاد آتا جب میں نے دادی اماں سے پوچھا تھا، دادی اماں عاشق کس کو کہتے ہیں؟ اور پھر اس چشمے کے کنارے مجھے وہ رات بھی یاد ہے جب میں کان میں کام کرتا تھا اور دن بھر تھک کے گھر لوٹتا تھا، اور اس تھکن سے چور ہو کر سو جاتا تھا۔ صبح ہی آنکھ کھلتی تھی۔ کئی دنوں سے میں بانو سے چشمے پر ملنے نہ گیا تھا، مگر کوئی بے قراری نہ تھی۔ وہ ساتھ کے گھر میں تو رہتی تھی۔ انہی دنوں میں اس کے چچا کا لڑکا غضنفر بھی آیا اور چلا بھی گیا، لیکن مجھے اس سے ملنے کی بھی فرصت نہ ملی، کیونکہ کان میں نیا نیا ملازم ہوا تھا۔ میں کام سیکھنے کا بہت شوق تھا، اور یہ تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ نمک کی کان میں جا کے ہر شخص نمک ہو جاتا ہے۔ ایک رات بانو نے مجھے کہا کہ رات کے 2 بجے چشمے پر اس سے ملو۔ میں نے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ بولی نہیں، ضروری کام ہے، آنا ہوگا۔ چنانچہ میں گیا۔ 2 بجے کے وقت آدھی رات میں چشمے پر کوئی نہیں تھا ہم دونوں کے سوا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ دیر تک چپ رہی۔ پھر میں نے پوچھا ابھی بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ وہ بولی میں گاؤں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے چشمہ چلتا چلتا رک گیا۔ میرے گلے سے آواز نکلی، کیوں؟ میری شادی طے ہو گئی ہے۔ کس سے؟ چچا کے لڑکے کے ساتھ جو لام سے ہو کر یہاں آیا تھا۔ وہ چکوال میں ہے صوبیدار۔ اور تم جا رہی ہو؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ ہاں۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ سوچ رہا تھا اسے ابھی جان سے مار نہ دوں یا شادی کی رات قتل کروں۔ تھوڑی دیر رک کے بانو پھر بولی، سنا ہے چکوال میں پانی بہت ہوتا ہے، سنا ہے وہاں بڑے بڑے نل ہوتے ہیں جن سے جب چاہو ٹوٹی گھما کے پانی نکال لو۔ اس کی آواز خوشی کے مارے کانپ رہی تھی۔ وہ شاید اور بھی کچھ کہتی، لیکن شاید میری آزردگی کا خیال کر کے چپ ہو گئی۔ میں نے اس کے بالکل قریب آ کر اسے دونوں شانوں سے پکڑ لیا اور غور سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔
اس نے ایک لمحہ میری طرف دیکھ کر آنکھیں جھکا لی۔ اس کی نگاہوں میں میری محبت سے انکار نہیں تھا، بلکہ پانی کا اقرار تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے شانے چھوڑ دیے اور الگ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ یکایک مجھے محسوس ہوا کہ محبت سچائی، خلوص اور جذبے کی گہرائی کے ساتھ ساتھ تھوڑا پانی بھی مانگتی ہے۔ بانو کی جھکی ہوئی نگاہوں میں ایک ایسے جانکزل شکایت کا غریز تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو، جانتے ہو ہمارے گاؤں میں کہیں پانی نہیں ملتا، یہاں میں 2 مہینے نہا نہیں سکتی، مجھے اپنے آپ سے، اپنے جسم سے نفرت ہو گئی ہے۔ بانو چپ چپ زمین پر چشمے کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں اس تاریکی میں بھی اس کی آنکھوں کے اندر سی محبت کے خواب کو دیکھ سکتا تھا، جو گندے بدبودار جسموں، پسوؤں، جوؤں اور کھٹملوں کی ماری غلیظ کیچڑوں میں لپٹی ہوئی محبت نہ تھی۔ محبت سے نہائے ہوئے جسموں، دھلے ہوئے کپڑوں اور نئے لباس کی مہک آتی ہے۔ میں بالکل مجبور اور بے بس ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ رات کے 2 بجے بانو اور میں دونوں چپ چاپ، کبھی ایسا سناٹا جیسے ساری دنیا کالی ہے، اور کبھی ایسی خاموشی جیسے سارے آنسو سو گئے ہیں۔ چشمے کے کنارے بیٹھی ہوئی بانو آہستہ آہستہ گھڑے میں پانی بھرتی رہی۔ آہستہ آہستہ پانی گھڑے میں گرتا ہوا بانو سے باتیں کرتا رہا، اس سے کچھ کہتا رہا، مجھ سے کچھ کہتا رہا۔ پانی کی باتیں، انسان کی بہترین باتیں۔ بانو چلی گئی۔ جب بانو چلی گئی تو میرے ذہن میں بچپن کی وہ کہانی آئی جب محبت روئی تھی اور آنسو نمک کے ڈلے بن گئے تھے۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو بھی نہ تھا، لیکن میرے دل کے اندر نمک کے کتنے بڑے ڈلے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میرے دل کے اندر نمک کی ایک پوری کان موجود تھی۔ نمک کی دیواریں، ستون، غار اور کھارے پانی کی ایک پوری جھیل۔ میرے دل اور دماغ اور احساسات پر نمک کی ایک پتلی سی جھلی چڑھ گئی تھی، اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اگر میں اپنے جسم کو کہیں سے بھی کھرچوں گا تو آنسو ڈھلک کر بہہ نکلیں گے۔ اس لیے میں چپ چاپ بیٹھا رہا، اور جب وہ میری طرف دیکھ کر ڈھلوان پر مڑ گئی، اس وقت بھی میں چپ چاپ بیٹھا رہا، کیونکہ میرے پاس پانی نہیں تھا، اور بانو پانی کے پاس جا رہی تھی۔ جس رات بانو کا بیاہ غضنفر سے ہوا، اس رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ہماری کھوئی ہوئی ندی ہمیں واپس مل گئی ہے، اور نمک کے پہاڑ پر میٹھے پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، اور ہمارے گاؤں کے مرکز میں ایک بہت بڑا پانی کا درخت کھڑا ہے، اور ہمارے گاؤں کے مرکز میں ایک بہت بڑا درخت کھڑا ہے۔ یہ درخت سارے کا سارا پانی کا ہے، اس کی جڑیں، شاخیں، پھل، پھول، پتیاں سب پانی کی ہیں، اور اس درخت کی شاخوں سے، پتوں سے پانی بہہ رہا ہے، اور یہ پانی ہمارے گاؤں کی بنجر زمین کو سیراب کر رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ کسان ہل جوت رہے ہیں، عورتیں کپڑے دھو رہی ہیں، کان کن نہا رہے ہیں، اور بچے پھولوں کے ہار لیے پانی کے درخت کے گرد ناچ رہے ہیں، اور بانو صاف ستھرے کپڑے پہنے میرے کندھے سے لگی مجھ سے کہہ رہی ہے، اب ہمارے گاؤں میں پانی کا درخت اگایا ہے، اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ بڑا عجیب خواب تھا، لیکن میں نے جب اپنے باپ کو سنایا تو وہ مارے ڈر کے کانپنے لگے اور بولے، تم نے یہ خواب میرے سوا کسی دوسرے کو تو نہیں سنایا؟ میں نے کہا، نہیں ابا، مگر آپ ڈر کیوں گئے ہیں؟ یہ تو ایک خواب تھا۔ وہ بولے، ارے خواب تو ہے،
مگر یہ ایک سرخ خواب ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں ابا، جو درخت میں نے خواب میں دیکھا وہ سرخ نہیں تھا، اس کا رنگ تو بالکل جیسے پانی کا ہوتا ہے، وہ پانی کا درخت تھا۔ اس کا تنا، شاخیں، پتے سب پانی کے تھے۔ یہاں اس درخت پر پھلوں کی جگہ کٹ گلاس کی چمکتی ہوئی سراہیاں لٹکی تھیں اور ان میں پانی بچوں کی ہنسی کی طرح چمکتا تھا اور فواروں کی طرح اونچا جا کے گرتا تھا۔ وہ بولے، کچھ بھی ہو، یہ بڑا خطرناک سپنا ہے۔ اگر پولیس نے کہیں سن لیا یا تم نے کسی سے اس کا ذکر کر دیا تو وہ تمہیں اس طرح پکڑ کے لے جائیں گے جس طرح وہاں کے مزدوروں کو پکڑ کے لے گئے تھے جنہوں نے ہمارے گاؤں کی ندی کو واپس لانا چاہا تھا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ اسے بھول جاؤ گے تم نے یہ خواب کبھی دیکھا تھا، کیونکہ اس خواب کا چرچا کر کے اس سے کچھ نہ ہوگا۔ سوکھی ندی ہمیشہ سوکھی رہے گی اور پیاسے سدا پیاسے رہیں گے۔ مجھے اپنے ابا کے لہجے کی حسرت آج تک یاد ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ شروع میں اس کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا، لیکن جب چند مزدور ساتھیوں سے اپنے خواب کا ذکر کیا تو وہ میرا خواب دیکھ کر ڈرنے کی بجائے ہنسنے لگے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، بھلا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ خواب تو بہت اچھا ہے، اور یہ ان کی کان میں ہر ایک دیکھ چکا ہے۔ کیا سچ کہتے ہو؟ وہی پانی کا درخت؟ ہاں، وہی پانی کا درخت۔ گاؤں میں ایک ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ، ہر نمک کی کان میں۔ گھبراؤ نہیں، ایک دن یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ پہلے مجھے ان کی باتوں کا یقین نہیں آیا، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کرتے کرتے اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ہمارا خواب ضرور پورا ہوگا۔ ایک دن ہمارے گاؤں میں پانی کا درخت ضرور اگے گا، اور جو جامیں خالی ہیں وہ بھر جائیں گے، اور جو کپڑے میلے ہیں وہ دھل جائیں گے، اور جو دل ترسے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں گے، اور ساری زمینیں اور ساری محبتیں اور سارے ویرانے اور سارے صحرا شاداب ہو جائیں گے۔ تو آپ سن رہے تھے لیکھک کرشن چندر کی کہانی کا شیرشک تھا پانی کا درخت۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، قصہ کہانی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔